वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हल पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावत और आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए दरकार इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इंतशारी सियासत मुस्तरद, मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी, आवाम की तरजीह। सियासी अफरा तफरी से बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, जलसों के बजाय माशी हालत बेहतर बनाना जरूरी है। मुआशी चैलेंज और दहशत गर्दी से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इसराइल बानी पीटीआई हम कदम हम आवाज। साबिक वज़ीर आज़म इसराइल के हिमायती। यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकिशाफ। टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक। बानी पीटीआई इसराइल के हम ख्याल सियासतदान इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्वाहिशमंद हैं। बानी पीटीआई अवामी राय और फौज की सोच को तब्दील कर सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट। पाक फौज इसराइल के साथ ताल्लुकात की राह में बड़ी रुकावट। फौज ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं होने दिए। फौज ने भरपूर मुज़ाहमत की। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। यरूशलेम पोस्ट। बानी पीटीआई इसराइल को सनदे कबूलियत दिला सकता है। यरूशलेम पोस्ट बानी पीटीआई के लिए आलमी मीडिया की मुहिम का हिस्सा। सहूनी लॉबी बानी पीटीआई को दोबारा मुसल्लत करने की ख़्वाह। पाकिस्तान की एटमी ताकत सहूनी लॉबी का दर्द सर। बानी पीटीआई का गोल्डस्मिथ खानदान से ताल्लुक ढका छुपा नहीं। बानी पीटीआई मंसूबे का मास्टरमाइंड कौन, राज नहीं रहा। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का एजेंडा मुजरिम को जेल से निकलवाना। फितने का मुकम्मल खात्मा होगा, मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरमीम, अवामी मफाद का मामला, सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। अली अमीन गंडापुर असलहे और पुरतशद्दुद सियासत के बजाय सूबे की खिदमत करें। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू। यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल होशरुबा। बानी पीटीआई का दोगलापन और तजादात बेनकाब कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल पर रद्द अमल। बानी पीटीआई की असलियत दुनिया के सामने आश्कार। इसराइली मीडिया ने हकीम सईद और डॉक्टर असरार की पेशगोई सच साबित कर दी। फितना जमात का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। पंजाब में किसी इंतशारी टोले को गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। इसराइल का कहना है बानी पीटीआई का इक़्तिदार सहूनी रियासत के मफाद में है। यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ अफसोसनाक। अगर बानी पीटीआई इसराइल के लिए बेहतर है तो कौम को सोचना होगा। लंदन मेयर के इंतखाबात में भी बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी नजात शहरी के खिलाफ मुहिम चलाई। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का इसराइली अखबार के आर्टिकल पर रद्द अमल। IPPs के मुल्की मईशत में तबाही से मुताल्लिक हकायक। गलत कॉन्ट्रैक्ट खुमियाजा अवाम ने भुगता। बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। बांग्लादेश और वियतनाम की निस्बत पाकिस्तान में 4 गुना महंगे प्लांट्स लगाए। मुल्की कोयले के बजाय इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार किया। हुकूमत का फॉरेंसिक ऑडिट पर इसरार। IPP कुरेसा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। बीज, खाद, ड्रिप इरीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी दी जाएगी। 2000 एकड़ पर बेमौसमी फसलें काश्त का मंसूबा शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की काश्त यकीनी बनाने का हुक्म।
خیبر پختونخوا میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، بی آر ٹی پشاور کے فنڈز میں خورد برد، نیب کی ایک پروجیکٹ میں سب سے بڑی ریکوری، قومی خزانے کو بالواسطہ طور پر 168 ارب 50 کروڑ روپے کی بچت، لوکل کانٹریکٹرز نے معاہدہ حاصل کرنے کے لیے جعلی آڈٹ رپورٹس جمع کرائیں، نیب اعلامیہ۔ خیبر پختونخوا میں فنڈز کی لوٹ مار، اختیارات کا ناجائز استعمال انتہا پر، عوامی مسائل کا حل پی ٹی آئی حکومت کی قطعی ترجیح نہیں۔ خیبر پختونخوا 1000 ارب روپے کا مقروض، سرکاری وسائل ذاتی سیاسی مقاصد پر خرچ ہونے لگے، تعلیم، صحت، زراعت کی تباہی کے بعد اب صوبے بھی بنیادی ڈھانچہ بھی خستہ حال۔ لکی مروت کی تحصیل نورنگ کو انڈس ہائی وے سے ملانے والی منجی والا روڈ 10 سال سے نامکمل، عوام سراپا احتجاج، خصوصی رپورٹ خبرنامے میں حصہ۔ بنو میں مشران اور عمائدین کا گرینڈ امن جرگہ، فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان، علاقے میں تعلیم و صحت کے لیے کاوشوں پر پاک فوج سے اظہار تشکر، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیوں پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، مکی ہراساں، املاک کی توڑ پھوڑ، 96,000 سے زائد کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بن چکے، حریت قیادت کی عالمی برادری سے ظالمانہ اقدام رکوانے کا مطالبہ۔ پہلی بار اسرائیل میں حیفا اور رامات ایئر بیس پر حملے، اسرائیل مزاحمت کاروں کے حملوں میں الجھ گیا، مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر خطے میں بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے، 150 راکٹ فائر، متعدد مکانات تباہ، صہیونی فوج کی غزہ میں الشتی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 51 افراد جاں بحق، 20 زخمی، دھماکہ کان میں میتھین گیس کے باعث ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، دکھ کی اس گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انورا کمارا ڈشانائکے سری لنکا کے صدر منتخب، موجودہ صدر رانیل وکرمے سنگھے کو شکست کا سامنا، انورا کمارا نے 42.31% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، نئے صدر کی حلف برداری کل کولمبو میں ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیم ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا، منگولیا میں اسجد اقبال نے بھارتی کھلاڑی کو 4-1 سے شکست دی، اویس منیر عراقی کھلاڑی پر 4-3 سے حاوی رہے۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ نیو یارک کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نیو یارک میں وزیر اعظم کے 5 روزہ دورے کی مصروفیات کی تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔ 193 ممبر ملکوں کی جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل عالمی مسائل کا مکمل احاطہ کرنے کا کثیر الجہتی فورم ہے۔ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا، موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے امن، پائیدار ترقی اور انسانی وقار کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے موضوع پر اجلاس 30 ستمبر تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں پاکستان کے سابق قدم، عزم اور عالمی امن، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا اعادہ کریں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे में मसले फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। वो बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में अदम मसावात को दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत को उजागर करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म आलमी बरादरी पर जोर देंगे कि वो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आला सतह के इजलासों में शिरकत करेंगे, जिनमें सतह समंदर में इजाफे से पैदा होने वाली वजूदी खतरात और लीडरशिप फॉर पीस शामिल हैं। वो पायदार तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आलमी सतह पर दरकार इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए आलमी रहनुमाओं के ग्रुप के साथ भी बातचीत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसरूफियात में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और जनरल असम्बली के सदर समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास पाकिस्तान के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत पर अपने नुक्ते नज़र को उजागर करने के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को बरकरार रखने, तनाज़ात की रोकथाम, अमन को फ़रोग़ देने और आलमी खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रुकन मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार भी करेंगे। कामरा महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। लोग महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और माशी बेहतरी चाहते हैं। लंदन से जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जल्सों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम में किरदार अदा करके माशी तरक्की की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कौम का इत्तेहाद पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल और महंगाई से निजात की ज़मानत साबित होगा। उन्होंने कहा कि माशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुल्क को कौम के मफाद में नहीं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक तमाम सूबों के साथ मिलकर अवामी मसाइल के हल, महंगाई में कमी और मसावी तरक्की के लिए भरपूर साथ देने की पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, बरामदात में इजाफा, रुपये का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा, शरह सूद का कम होना, ये सब माशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सब का असल हदफ ये होना चाहिए कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। गाली, गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया कि हर सूबा और हर इदारा आवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। और बानी PTI के इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात का एक और सबूत सामने आ गया। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक करते हुए अपने इदारिये ने कहा है कि बानी PTI इसराइल के हामी और फौज के मुखालिफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की, ताहम पसे पर्दा इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इदारिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की इसराइल दोस्त खारिजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फ़वाइद हैं, लेकिन पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। फ़ौज ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने से रोका हुआ है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा और ऐसे में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। बानी PTI जैसी शख्सियत इसराइल से मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी दोनों को तब्दील करने में मरकजी किरदार अदा कर सकती है। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के क़याम के अमल को तेज़ कर सकती है। ट्रंप इंतज़ामिया सफारती और माशी फ़वाइद के ज़रिए पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई कर सकती है। बानी PTI के बढ़ते हुए असर व रसूख और इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक इसराइल के खिलाफ अपनी रिवायती दुश्मनी को बदल सकता है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी, दिफा और मुमकिन माली सरमायाकारी जैसे अहम इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे।
وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف منظم سازش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں اسرائیلی میڈیا میں یکے بعد دیگرے شائع آرٹیکل اسی سازش کی راہ ہموار کرنے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری۔ ظفروال میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ حال ہی میں اسرائیلی میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مضمون شائع ہوا ہے۔ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان میں قیادت میں تبدیلی لانا ہوگی۔ حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، عبدالستار ایدی صاحب اور تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے کہ زائنسٹ لابی عمران خان کو پال رہی ہے پاکستان کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ان تمام تحریروں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ایک زہر کو کیپسول بنا کر لوگوں کے دماغوں میں اتارا جا رہا ہے۔ 4 سال کی حکمرانی میں کوئی پی ٹی آئی والا بتا دے کہ پاکستان میں ایک بڑا منصوبہ اس کی نشانی کے طور پہ کھڑا ہو، ہر طرف بربادی چھوڑ کے چلا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان صہیونی لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کی مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ آئیے ہم مل کر اس زائنسٹ ایجنڈا کا مقابلہ کریں، اور وہ لوگ جو پاکستان میں انتشار خلفشار پیدا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست میں وہ بدامنی کے ذریعے اقتدار تبدیل کر کے عمران خان کو برسر اقتدار لا کے اپنا ایجنڈا پورا کر سکتے ہیں، ان سازشوں کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کریں۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں ایس سی او کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے اور اسی لیے پھر سے جلسے جلوس شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لاہور کے جلسے کا بائیکاٹ کیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے خلاف تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی خوارج میں شامل ہو چکی ہے، جسے قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ فتنہ مکمل دفن ہو جائے گا۔ مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے جسے سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کلاشنکوف اٹھا کر تشدد پروان چڑھائے وہاں امن کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ملک، قوم اور ریاست کے لیے نہیں بلکہ صرف سزا یافتہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوانے کے لیے ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ یروشلم پوسٹ کا آرٹیکل آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ مریم اورنگزیب نے اسرائیلی اخبار کے آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کا دوگلا پن اور تضادات سے بھرپور پہلو بے نقاب کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال سیاستدان قرار دیا جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا خواہش مند ہے۔ اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ اسرائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید کی پیشگوئیوں کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ پنجاب میں کسی بھی انتشاری ٹولے کو غنڈہ گردی نہیں کرنے دیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی۔ لاہور کے علاقہ شادرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کا چہرہ ایک بار پھر دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں اسرائیل سے اچھے تعلقات کے لیے وفد بھیجا۔ آج یروشلم پوسٹ ہے جو پھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے پچھلی جو خبر ہے اس کی تصدیق کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے یہ لکھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ بدل دی جائے تو پھر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے جو ہے وہ بہت سارے چانسز ہیں۔ عمران خان نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان بازی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بیان بازی کرتا تھا، لیکن اندر کھاتے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا، یہ اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کل لاہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مخالفین کو اپنی سیاسی حکمت عملی سے سمجھا دیا ہے کہ انہیں حکومت کی رٹ قائم کروانا آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ جماعت کا ٹوٹل ایجنڈا ملک میں آنے والی بہتری کو روکنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو بتا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا پولیٹیکل اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں، ذہانت کس چیز کا نام ہے، اور کس طرح سے جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے۔ گنڈا پور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا، اور کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 6 ماہ میں وہ کام کر دیے جو پچھلے 4 سال میں پی ٹی آئی نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں اب پنجاب میں ترقی اور کام ہوگا۔ وکاس بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے لندن کے میئر الیکشن میں یہودی امیدوار کی حمایت میں مہم چلائی۔ یروشلم پوسٹ آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صہیونی میڈیا بانی پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اقتدار میں ہونے سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے اسرائیل کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو اقتدار کے لیے موزوں ترین قرار دینا لمحہ فکریہ ہے۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی صورتحال کی۔ پختونخوا میں تحریک انصاف مسلسل تیسری مرتبہ برسر اقتدار ہونے کے باوجود عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ لکی مروت کی تحصیل نورنگ کو انڈس ہائی وے سے ملانے والی منجی والا روڈ جو کہ صرف 8 کلومیٹر طویل ہے، پچھلے 10 سال سے کئی بار فنڈز جاری ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی۔ تفصیل جانتے ہیں انور زیب مروت کی اس رپورٹ میں۔ یہ ہے لکی مروت کی تحصیل نورنگ کو پشاور کراچی انڈس ہائی وے سے ملانے والی سڑک جو منجیوالا روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس پر درجن سے زائد دیہات ہونے کے ساتھ ساتھ اہم تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بھی واقع ہے۔ تاہم صرف 8 کلومیٹر لمبائی پر محیط اس سڑک پر سفر قریب 1 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں اس سڑک کی تعمیر پر کئی مرتبہ کام شروع ہوا اور کروڑوں روپے کے فنڈز جاری ہوئے، تاہم ابھی تک بمشکل صرف 2 کلومیٹر سڑک ہی تعمیر ہو سکی۔ اس مصروف ترین سڑک کی خراب حالت پر دوران سفر عوام کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صوبائی حکومت پچھلے 10-12 سالوں میں سے ایک روڈ تک تعمیر نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منجیوالا روڈ سرائے نورنگ کا ایک اہم روڈ ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ وقت میں شدید خستہ حال ہو چکا ہے۔ ہم صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے وہ عوام پر رحم کرے اور جلد از جلد اس روڈ کی مرمت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس روڈ پہ کام شروع کیا جائے، اس میں بیماروں کو بہت تکلیف ہے، بازار کو 10 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ نورنگ شہر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ تبدیلی کے نام پر آئی حکومت عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی کاموں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی، اور سڑکیں جو کہ ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے آج انتہائی خراب حالت میں ہیں۔ نورنگ تحصیل کو انڈس ہائی وے سے ملانے والی یہ سڑک پچھلے 10-12 سالوں سے انتہائی خراب ہے، جس کی وجہ سے تحصیل نورنگ کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ صوبائی حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا میں شفافیت اور ایمانداری کے دعووں کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ نیب خیبر پختونخوا نے اپنے ادارے میں 25 سالہ تاریخ میں ایک ہی منصوبے سے اربوں روپے کی بدعنوانی پکڑ کر قومی خزانے میں بالواسطہ طور پر 168 ارب 50 کروڑ روپے واپس جمع کرا دیے۔ نیب اعلامیے کے مطابق عجب کرپشن کی غضب کہانی بی آر ٹی پشاور کے منصوبے سے شروع ہوئی، جس کی تحقیقات کا آغاز 2018 میں بی آر ٹی پشاور کے کانٹریکٹ کو غیر قانونی طریقے سے ایوارڈ کرنے، فنڈز خردبرد کرنے پر کیا گیا۔ کئی سال تک یہ انکوائری سست روی کا شکار رہی، تاہم نیب خیبر پختونخوا کی موجودہ قیادت نے اس معاملے پر سنجیدگی سے کام شروع کیا، جس کے بعد اس کہانی میں کرپشن کے باب کھلنے لگے۔ نیب کی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ پشاور بی آر ٹی کے سول ورکس کے 6 معاہدے غلط طریقے سے ایوارڈ کیے گئے۔ اس کے علاوہ کانٹریکٹر نے پی ڈی اے کو 2 ارب مالیت کی جعلی 2 لوکل بینک گارنٹیاں جمع کروائی تھیں۔ لوکل کانٹریکٹر نے معاہدہ غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے لیے جعلی آڈٹ رپورٹس بھی جمع کروائیں۔ نیب نے اپنی تحقیقات میں 400 سے زائد بینک اکاؤنٹس کی تفصیلی چھان بین کی۔ نیب اعلامیے کے مطابق قومی احتساب بیورو کی شفاف تحقیقات اور ثبوتوں کے باعث عالمی ثالثی عدالت نے بھی بی آر ٹی پشاور کے کانٹریکٹر کے 31 ارب 50 کروڑ روپے کے دعوے خارج کر دیے۔ نیب خیبر پختونخوا نے بڑی تحقیقات مکمل کر کے قوم کے 168 ارب 50 کروڑ روپے بچائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں ایک خصوصی اجلاس ہوا، جس میں ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگریکلچر کے لیے سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر مریم نواز شریف نے سرکاری اراضی پر گندم کی بوائی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اجلاس میں ٹماٹر اور پیاز سمیت سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے پنجاب بھر میں ایگریکلچر مشینری رینٹل سروسز شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 5 سے 10 کاشتکاروں پر مشتمل ویجیٹیبل فارمر گروپ کو بیج، کھاد، ڈرپ اریگیشن اور سولر پر سبسڈی ملے گی اور پنجاب میں 2000 ایکڑ پر بے موسمی پیاز اور ٹماٹر کی کاشت کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا۔ آف سیزن کاشت سے پنجاب میں 6 ماہ پیاز اور ٹماٹر مقامی طور پر دستیاب ہونے سے مصنوعی مہنگائی نہیں ہوگی۔ آف سیزن ٹماٹر کی کاشت خوشاب، چکوال، پنڈی اور جہلم، جبکہ پیاز کی کاشت کہروڑ پکا، رحیم یار خان، بہاڑی اور راجن پور میں کی جائے گی۔ آئی پی پیز نے پاکستان کی معیشت کو کس طرح تباہ کیا؟ کچھ آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار سے متعلق ہوش شبہ انکشافات اور حقائق منظر عام پر آ گئے۔ پاکستان کے عوام دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری آئی پی پیز پر عائد کی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے وصول کیے، جس کا خمیازہ حکومت پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں اسی صلاحیت کے وینڈ پلانٹس 4 گنا مہنگے لگائے، جبکہ ان کی جانب سے ان معاہدوں میں اوور انوائسنگ بھی کی گئی۔ علاوہ ازیں کوئلے کے ذخائر کے باوجود آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے کے لیے درآمدی ایندھن پر انحصار کر رہی ہیں اور ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ آئی پی پیز نے جتنا ایندھن درآمد کیا اتنی بجلی بھی پیدا نہیں کی اور اس کے ساتھ ہی حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی بھی حاصل کر لی۔ آئی پی پیز حکومت کے بے پناہ اصرار کے باوجود فورنزک آڈٹ سے بھی گریزا ہے۔ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ آئی پی پیز نے پاور پلانٹس کی دیکھ بھال کے مد میں حکومت سے اربوں روپے وصول کیے، جبکہ پلانٹس کی دیکھ بھال پر وصول کردہ رقم کا چوتھائی حصہ بھی خرچ نہیں کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کے بیشتر مالکان مقامی ہیں، مگر دانستہ طور پر یہ معاہدے کچھ غیر ملکیوں کے نام پر کیے گئے۔ توانائی کے شعبے کے ماہرین کے مطابق آئی پی پیز کو بھاری ادائیگیوں کی وجہ سے دیگر اہم شعبوں میں حکومت سرمایہ کاری نہیں کر پا رہی۔ ماہرین کے مطابق آئی پی پیز اپنی لاگت سے سینکڑوں گنا زیادہ منافع کما چکے ہیں، اس لیے ان معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ پاکستان کی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے ملک میں شیل اور ٹائٹ گیس کے تلاش کے لیے چینی کمپنی سی سی ڈی سی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ او جی ڈی سی ایل کے ممتاز سمرو اور سی این پی سی کے نائب صدر جانگ زیڈونگ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے تجارت و سرمایہ کاری فورم کے جاری 8ویں سلک روڈ عالمی نمائش کے موقع پر چینی شہر جان میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ معاہدے کے تحت ملکی توانائی ضروریات کو مقامی وسائل سے پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان توانائی میں تعاون اور اشتراک آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تعاون اور اشتراک سے دونوں قوموں کو باہمی فائدہ پہنچے گا۔ مصدق ملک نے کہا کہ معاہدہ پاکستان کے پوشیدہ توانائی کے وسائل کو دریافت کرنے کے لیے ایک نیا باب کھولے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملکی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 8.5 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ جام کمال نے کہا کہ ٹیکسٹائل، زراعت اور عالمی برانڈنگ کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے اور وسائل فراہم کرنے کے لیے ٹھوس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ بنوں میں مشران اور عمائدین کا گرینڈ امن جرگہ منعقد ہوا۔ مشران و عمائدین نے قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیوں پر پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے متفقہ طور پر فتنہ الخوارج اور شرپسند عناصر کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ کوہارٹ میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی نے بھی جرگے میں شرکت کی۔ مشران اور عمائدین نے علاقے میں تعلیم، صحت، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ افواج پاکستان کے بہادر جوان وطن عزیز پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ انہیں بہادر سپوتوں میں لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر بھی شامل ہیں۔
پاکستان آرمی ایویشن کے اس بہادر پائلٹ کے بارے میں ریٹائرڈ میجر عامر مشتاق چیمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ستمبر 1965 کی جنگ میں لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر نے چھم کے علاقے میں ایک بھارتی چیک پوسٹ پر ہیلی کاپٹر لینڈ کیا۔ یہ ایک لائٹ مشین گن کا بھارتی مورچہ تھا جہاں کچھ سکھ فوجی تعینات تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین حکمت عملی بنائی اور بھارتی فوجیوں کو چکمہ دیا کہ انہیں گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور وہ ہتھیار ڈال دیں۔ بھارتی افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے مورچے پر موجود فوجیوں کو یرغمال بنا کر پدھار کے مقام پر پاک فوج کے میس پہنچا دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر کو ان کی بہادری پر ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اور سانحہ بلوچستان میں دہشت گردوں نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر کے بربریت کی نئی مثال قائم کی۔ اسی افسوسناک سانحے میں ملتان کے محمد آصف کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ محمد آصف ایک سادہ اور محنتی شخص تھے جو بلوچستان سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی شہادت نے نہ صرف ان کے خاندان کو گہرے صدمے میں ڈال دیا بلکہ پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت کا بھی احساس دلایا۔ میرا تو ایک بیٹا جو ہے تو انہیں ظلم چکیتا ابے تو بتا رہا تھا سویرے کیا تو مولنا آیا برباد کرے شالا انہوں خدا اللہ بہانے سارے نکے نکے بچے نوارو آئے نے شالا وہی روندے مرے اللہ بہانے سانو آسر بیٹا نہیں بھولتا پیگا تو سنجے رہتا سانو بھیجے رہتا انصاف کرو سادا لوگ سانو باؤں میں پیا تکلیف ہے پیسہ نو آسر ہی راتی سمجھے نہیں رو رو تو جلنے سامنے رونے چلی گئی۔ ہمارا ایک ہی بھتیجا تھا، یہ میرا ساتھ بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹا وہ گاڑی لے کے کوئٹہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے جاتے تھے وہاں سے لے آتے تھے، راستے میں ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو یہ میرا بھائی جو ہے اس ٹائم اس کا گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہا، ایک ہی بیٹا تھا اور ان کا ایک ہی سہارا تھا۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ حکومت کو جو ہے کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو بلوچستان کے واقعے میں بھائی محمد آصف شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں، ہمارے بچپن میں بہت دوستی تھی۔ ان کے شہید ہونے کا غم ہمیں نہیں بھولتا، ہم دن رات ان کے فوٹو دیکھتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے ان کے فوٹو دیکھ کے۔ اور یہ بہت غریب آدمی تھا، یہ محنت مزدوری کے لیے گیا تھا بلوچستان میں، وہاں پہ ان ظالموں نے درندوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان ظالم درندوں کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے اور یہ دوبارہ تاکہ ہمارے بچے تو یہ قربانی دے گئے، آئندہ نیکسٹ آنے والے کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ بھارتی ایجنسی راہ ہے وہ ملوث ہے جو کہ یہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو یہ کام کرا رہے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم بلوچی، پنجابی، سندھی، پٹھان یہ ہم آپس میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو سی پیک بن رہا ہے یہ اس کے خلاف ہیں کہ یہ بن رہا ہے تو ان کے تعلقات اور مزید بڑھ جائیں گے۔ معیشت ہماری بہتر ہوگی اگر سی پیک بن گیا تو یہ اس کے بھی خلاف ہیں، معیشت کے بھی خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف۔ خبر دیں گے آپ کو سوات سے، جس کے علاقے مارم جبا روڈ پر شیر آباد کے مقام پر سیکیورٹی پر معمور پولیس وین کو آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئی ای ڈی کا نشانہ بننے والی پولیس وین سفارتکاروں کے ایک گروپ کے ہمراہ سیکیورٹی پر معمور تھی۔ سوات میں موجود تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ ہماری ہمدردیاں شہید اور زخمی پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ایسے اقدامات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے سوات میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد عناصر نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے۔ ملکی قیادت نے دھماکے میں زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی سوات میں دھماکے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے زخمی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت سیاسی قیادت نے سوات میں پولیس وین کے قریب دھماکے کی شدید مذمت کی۔ سیاسی قیادت کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے پولیس کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔
रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का, और आलमी मंजरनामे में सबसे पहले खबर देते हैं आपको। इसराइल के लेबनान पर हमलों में शिद्दत आ गई है। गुज़िश्ता रात से बड़े हमले किए जा रहे हैं। इसराइल में पहली बार हिफा और अमात एयरबेस पर हमला हुआ है। 150 रॉकेट फायर किए गए। ये रॉकेट इसराइल में माजी के मुकाबले में ज़्यादा दूर तक गिरे, जिनसे घरों को नुकसान पहुंचा और लोग जख्मी हुए। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमले भी किए और हज़ारों रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ये खित्ता बड़ी तबाही के दहाने पर है और इलाके में बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। दूसरी जानिब गजा में अल-शती पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली जंग में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,431 हो गई है। ईरान में कोयले की कान में गैस के धमाके से अमवात की तादाद 51 हो गई है और मुतादिद अफराद जख्मी हैं। धमाके के वक्त कान में 70 अफराद मौजूद थे। ईरान के जनूबी सूबे खरासान में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हुआ। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान में कान धमाके से होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि गम की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। और श्रीलंका में अनोरा कुमारा डेशानायके मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बाएं बाजू के रहनुमा अनोरा कुमारा ने इंतखाबात में मौजूद सदर रानिल विक्रमासिंघे को शिकस्त दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अनोरा कुमारा ने 42.31% वोट हासिल करके सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल की। वो कल कोलंबो में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब श्रीलंकन सदर अनोरा कुमारा को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने तहनीती पैगाम में कहा है कि उम्मीद है श्रीलंका के नौमुंतखब सदर के दौर में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। शामिल करेंगे कुछ मजीद कौमी खबरें। 22 सितंबर 1965 का दिन भारत की 17 दिन की हजीमत का सूरज लेकर तुलू हुआ। पाकिस्तान और लाहौर के दिफा के लिए लड़ी जाने वाली इस जंग में मार्का डोगरी को खास अहमियत हासिल है। पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक मायानाज यूनिट ने 106 शहीदों के खून से दुश्मन का 18 हमलों की सिर्फ 2 कंपनियों की मदद से पसपा कर दिया और 106 शहीदों की कुर्बानी पाकिस्तान के अज़्म और हौसले की अजीम मिसाल है। लाहौर छावनी में वाक़े इन शहदा की यादगार गंजे शहीदा के नाम से मौजूद है। साबिक फौजी अफसरों का 22 सितंबर के मौके पर एहसासात बयान करते हुए कहना था कि दुश्मन की 36 कंपनियों के खिलाफ सिर्फ 2 कंपनियां 12 दिन तक लड़ती रहीं। 20 कंपनियों के खिलाफ सिर्फ 2 कंपनियां लड़ी, सिर्फ 2 कंपनियां, और 12 दिन तक वो उधर लड़ती रहीं और 106 हमारे अफसर, जेसीओज, एनसीओज और जवान शहीद हुए। किस तरह एक जज्बा था पलटन में कि हमने वॉलंटियर करना है, हमने जान हथेली में रख के काम कर। 48 की जो जंग है कश्मीर की, वहाँ पे कुर्बानियाँ हुई, उसके बाद 65 में हुई, 71 में हुई, तो फौज जो है वो एक कुर्बानी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से मुहासिर तलाशी की कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने ज़िला कुश्तवाड़, रियासी और सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासिर तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला जम्मू के अंदर इलाके आयर आइसपुरा में घरों पर छापे मारे। फौजियों ने कार्रवाइयों के दौरान मुकीनों को हिरासा करने और अमला की तोड़ फोड़ समेत जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि वो भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं, सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों को रिहा करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद से बाज रहे और तनाज़ कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे ताकि जनूबी एशिया में अमन और सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम आ सके। KMS की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है और ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए कश्मीरियों से तमाम बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं।
مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول اور تشدد ایک معمول بن گیا ہے۔ گزشتہ 35 سال کے دوران 96,000 سے زائد کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی مودی کے دور حکومت میں شدت اختیار کر گئی، جس نے ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ مکیش اگنیہوتری نے جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی شناخت اور تشخص کو نشانہ بنانے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا اور وہ دھوکہ دہی کے اقدامات پر بی جے پی کو سبق سکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محفل میں شرکت کی۔ اس موقع پر نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ مقررین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں ملکی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں اور ان کی سہولت کاری ملک دشمن عناصر کر رہے ہیں۔ کراچی میں ٹاؤنز میونسپل کارپوریشن کورنگی کی جانب سے پیپلز یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت انٹری ٹیسٹ کے انعقاد کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ کراچی میں طلباء اور طالبات کو آئی ٹی کی جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ انبیاء کرام کی سرزمین اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل میں ظلم و جبر کا بازار گرم اور نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سطح پر اسرائیلی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام وے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین و قومی میثاق ہے، آئین میں جو ترامیم سامنے آئی ہیں جمعیت علماء اسلام کا اس پر اپنا موقف ہے۔ عبدالغفور نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، صوبائی حکومت مسائل کے حل میں قطعی سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک 114 ارب 45 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں اور 84,643 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ ستمبر کے دوران متعلقہ اداروں نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان، پشاور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں 123 بجلی چور گرفتار کر کے 1 ارب 83 کروڑ روپے سے زائد رقم وصول کی۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان پوسٹ نے جنوبی پنجاب میں ڈاک کی فوری تقسیم کے لیے ارجنٹ میل سروس پلس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ملتان سے رپورٹ کریں گے دلاور حسین۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے کوریئر سروس صارفین کو اب محکمہ ڈاک کا پوسٹ مین جدید اور تیز ترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ پاکستان پوسٹ آفس ملتان میں اس سلسلے میں سجائی گئی تقریب میں ارجنٹ میل سروس پلس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس سروس کے تحت 12 سے 14 گھنٹوں کے دوران پارسل کے متعلقہ کسٹمر تک رسائی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ اس کے کرایہ جات باقی کوریئر سروسز کی نسبت کم ہیں۔ UMS پلس کے نام سے ایک انتہائی خوبصورت سروس لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ انیشیلی یہ سروس ہم نے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے متعارف کرائی گئی ہے، جو کہ جس کی ریسیٹ اور ڈسپیچ دونوں جو ہے وہ ملتان کے اندر ہی ہوگی۔ کچھ کاروباری حلقوں کی طرف سے، پھر کچھ سرکاری دفاتر اور کچھ پرائیویٹ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کو ایگزیکٹو کاؤنٹرز قائم کر کے دیے جائیں جو ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹرز ہوں۔ کسٹمرز کو ڈائریکٹ ان کے گھر تک جو ہے وہ ڈاک پہنچانا ہے، پہلے بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن اس سروس کی سب سے جو زبردست بات یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ یہ بیگز بنائیں گے اور جو اس کی سیکیورٹی سیفٹی انشور ہوگی۔ پہلے ایک UMS سروس تھی، اب UMS پلس ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہمیں محسوس ہوئی کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کی یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی مسلسل کہ جو ڈاک ہے مارکیٹ کے مطابق تیز تر ہونی چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا UMS پلس کی سروس جنوبی پنجاب کے جنرل پوسٹ آفیسز ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، رحیم یار خان، لیا، بھاولپور، بھاول نگر، وہاڑی، خانیوال، راجن پور، لودھنا اور پاک پتن کے علاوہ تحصیل کی سطح پر پوسٹ آفیسز میں یہ سہولیت دستیاب ہوگی۔ محکمہ ڈاک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ محکمے کو ڈیجیٹلائز کر کے کارکردگی کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان پوسٹ کا مقصد خدمت، دیانت اور امانت ہے
اور عوام الناس کے لیے تیز ترین سہولت کا یہ احسن اقدام ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام کالا خطائی شیخ پورہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں مستحق لوگوں کا طبی معائنہ کیا گیا اور انہیں ادویات مہیا کی گئیں۔ فری میڈیکل کیمپ میں 216 افراد کا معائنہ کیا گیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اہل علاقہ کو ویکسینیشن اور پینے کے صاف پانی سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ مقامی لوگوں اور کیمپ میں موجود مریضوں نے پنجاب رینجرز کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کو سراہا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 86 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ راولپنڈی سے 74، گجرانوالہ، شیخ پورہ، اٹک اور میاں والی سے 2 ڈینگی کیس، لاہور، قصور، چکوال اور ساہیوال سے 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ لاہور کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پرورش پانے والے 2 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ان کی شادی کی تقریب کے بارے میں بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ لاہور کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہنے والے عامر اور فرح، زبیر اور نازیہ کے لیے پروٹیکشن بیورو ہی کل کائنات رہی ہے۔ اسی بیورو میں انہوں نے ہوش سنبھالا، بچپن کی سنہری یادیں، تعلیم و تربیت کے حصول سے لے کر ذریعہ معاش کے حصول تک پروٹیکشن بیورو زندگی میں ان کے قدم با قدم رہا، حتیٰ کہ اب جیون ساتھی بھی انہیں یہیں سے مل گیا۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں ہم نے 4 آرفن ابینڈنڈ بچے یہاں رہتے تھے جو بڑے ہو گئے۔ ہم نے ان کو یہاں ایجوکیشن پوری دلوائی، پھر ہم نے ان کو اسکل سکھایا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنے وہ قابل ہو گئے کہ ان کو جابز مل گئیں، وہ جابز کر رہے ہیں اور سیلف سفیشینٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جو ہے گھر رینٹ پہ کر لیے اینڈ آل دیٹ۔ ہم نے ان کی سوچا کہ بیورو کی طرف سے ان کی شادی ہو۔ آئی ہوپ یہ سکسیزفل ثابت ہو اور ہم اور بھی ایسے جو بیورو سے نکلے ہیں بچے ان کی شادیاں کروا سکیں، ان کو ہیلپ کریں۔ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے والوں میں ایک جوڑا بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہ بچے 10 سال سے زائد عرصے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم رہے اور اب ان کی عمر 20 سال سے زائد ہے۔ دونوں جوڑوں کی شادی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے دیگر بچوں، عملے اور مخیر حضرات نے بھی شرکت کی اور ان کی زندگی کے اہم باب کے آغاز پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بے سہارا بچوں کے لیے یہ اقدام قابل ستائش ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ضلع اوکاڑہ میں گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 340 ٹریکٹر تقسیم کیے جائیں گے۔ محمد اشرف کی رپورٹ۔ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلع اوکاڑہ میں گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گرین ٹریکٹر سکیم کی اپلیکیشن آن لائن کروانے کے لیے آ رہے ہیں فارمر اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آن لائن اپلائی کروا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ضلع اوکاڑہ کے 1 ایکڑ سے 50 ایکڑ تک کی ملکیت والے 340 کسانوں کو بذریعہ قرآمدازی 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر مالی اعانت دی جائے گی۔ ہم نے گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں 10 لاکھ روپے ٹریکٹر سستا دے رہے ہیں۔ 10 لاکھ ہمیں ٹریکٹر سستا ملے گا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہمیں اپنی زمینوں کی کاشت کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسی اپنا ٹریکٹر لائیں گے، اپنی زمیناں بر وقت تیار کریں گے، فصلاں تیار کر کے ملک خوشحال ہوئے گا، اسی خوشحال ہوواں گے۔ گرین ٹریکٹر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے 1 ایکڑ سے 12.5 ایکڑ تک ملکیت والے کسان آن لائن، جبکہ 12.5 سے 50 ایکڑ تک ملکیت والے کسان ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کے دفتر میں 10 اکتوبر تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ گرین ٹریکٹر پروگرام کا مقصد مشینی کاشت کو فروغ دے کر کسان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ محمد اشرف، پی ٹی وی نیوز، اوکاڑہ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 43، پڑیدن اور دلبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔